बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अब हम लोग देखेंगे इसकी ग्रामर के साथ इसको एनालाइज़ करते हैं। जो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में हैं वो ग्रामर अगर सीखना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस क्लास को भी देख लें। तो आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहली आयत हमारी है अल के साथ शुरू हुई। अल जब अलिफ लाम दाखिल हो चुका है तो इसका मतलब है कि यह है हमारा इस्म और ये मारफा है क्योंकि ये ख़ास है। अल की वजह से ये क्या हो गया, मारफा यानी ख़ास, तो ये ख़ास बन चुका है। और इसकी हालत क्या है, हालत रफ़ा। रफ़ा हालत कैसे पता चली, इस पेश ने बताया इसकी हालत रफ़ा है। ठीक है, तो ये हमारा इस्म में मारफा और हालत रफ़ा में, और ये शुरू में आया तो ये मुब्तदा बन के आ रहा है। लिल्लाही, लिल्लाही लाम हरफ़े जारा, अल्लाह ही जो है ये इस मौसूल इस्मुल मौसूल है ये। रब्बी मुदाफ़ है, अल आलमीन मुज़ाफ़ इलैही, तो ये बन रहा है मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैही मिलकर आपस में मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाएंगे। और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी ये जो इस्म है ना हमारा मौसूफ़, इसकी सिफ़्त बन के आ रहा है। तो ये मौसूफ़ और सिफ़्त मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी जो बना ये मजरूर होगा किसका, लाम हरफ़े जारा का। ये दोनों मिलकर आपस में बना रहे हैं हरफ़े जार, और मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी बनाएंगे, मुरक्कब जारी। और ये जो मुरक्कब जारी हमारा बना है, और अब ये आखिर में ज़ाहिर सी बात हम देखें ना, तो ये मुरक्कब जारी अब क्या बना, मुब्तदा के लिए उसकी ख़बर बन जाएगा। लेकिन हरफ़े जारा के साथ जो भी लफ्ज़ शुरू होता है तो वो एज़ इट इज़ ख़बर नहीं होता। अब वो क्या हुआ, क्योंकि हरफ़े जारा के साथ शुरू हुआ है ना, तो अब ये कायम मकाम ख़बर कहलाएगा। अब ये ऐसे नहीं होगा, मुब्तदा ख़बर डायरेक्ट ख़बर नहीं है, ये ख़बर महज़ूफ़ है और लिल्लाही ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, लाम हरफ़े जारा ने, और उसने क्या किया, मुब्तदा के लिए कायम मकाम ख़बर बना दिया है इस लिल्लाही रब्बिल आलमीन को। ठीक है ना, तो लाम हरफ़े जारा ने अल्लाह रब्बिल आलमीन को कायम मकाम ख़बर बना दिया, किसके लिए, इस मुब्तदा के लिए। तो मुब्तदा और ख़बर मिलकर आपस में जुमला इस्मिया बनाएंगे। और आगे देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। ठीक है ना, तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं। कौन है वो, जो तमाम जहानों का रब है। ठीक है, अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अलिफ लाम दाखिल हुआ इस्म, अलिफ लाम दाखिल हुआ इस्म, मारफा, और ये भी मारफा क्योंकि अल है तो मारफा है। और ये हालत इनकी कौन सी है, ज़ेर हमें बता रही है कि मजरूर है। इस ज़ेर ने बताया है कि इसकी हालत है, ये कौन किस में आ रहा है, ये मजरूर हालत में आ रहा है। और ये अब अल्लाह के लिए क्या बन के आ रहे हैं, एक तो अल्लाह, ऊपर से इसकी सिफ़ात, अल्लाह की सिफ़ात जब होती हैं तो वो सिफ़्त नंबर 1, सिफ़्त नंबर 2, सिफ़्त नंबर 3 बन के आती हैं। तो ये हमारी सेकंड जो सिफ़्त है वो है, और ये हमारी थर्ड सिफ़्त है। अर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह क्या है, तमाम जहानों का रब, पहली सिफ़्त। दूसरी सिफ़्त क्या थी, अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह तमाम जहानों का रब भी है और वो रहमान भी है और वो रहीम भी है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सिफ़ात हैं अल्लाह ताला के लिए। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी, मालिक क्या है, ये भी हमारा इस्म है और ये मारफा है, और ना इसके पास अल है ना तनवीन है, फिर भी मैं इसको मारफा बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ, ये आगे हमें पता चल जाता है कि ये क्यों बन के आया। जब भी ये मुदाफ़ बन के आता है तो फिर इसको हम मारफा बनाते हैं। और ये मुदाफ़ होना, और इसका कैसे पता चला, यौमी से, यौम के नीचे है ज़ेर। अब ये ज़ेर किसकी वजह से आई है, क्योंकि कुरान पाक में कभी भी ज़ेर फालतू में नहीं लगती। कुरान पाक में जो भी अल्फाज है ना, ज़्यादातर वो तनवीन के साथ ही हैं। जब उनके ऊपर ज़बर लगती है या ज़ेर लगती है तो कोई ना कोई वजह होती है। अब यहाँ पे वजह हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि हरफ़े जर भी नहीं है, और फिर यौमी के पीछे मद आने का, यौमी के नीचे ज़ेर आने का मकसद क्या हुआ, मकसद हुआ ये क्योंकि मुज़ाफ़ इलैही के नीचे भी ज़ेर लगती है। तो ये है हमारा मालिकी का मुज़ाफ़, इसलिए यहाँ पे भी हमारा बन जाता है क्या, ये दोनों मिलकर आपस में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही बन जाते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। ठीक है, तो क्या होता है कि मुज़ाफ़ इलैही को हम देखते हैं कि ये मारफा है या नकरा है, तो ये है मारफा, तो ज़ाहिर सी बात है मुदाफ़ भी फिर मारफा ही होगा ना। इसीलिए ये जो हमारा मालिकी है ये मारफा भी है, बग़ैर अल, बग़ैर तनवीन के। और मालिकी यौमिद्दीनी, अद्दीनी को अगर देखें तो दोबारा इस्म, और ये भी मारफा, और ये हालत ये भी मजरूर। तो दोबारा से इस यौमी के पास दूसरी पावर भी है, इसके पास मुज़ाफ़ इलैही की पावर भी है और मुदाफ़ की पावर भी है। ये मालिकी मालिकी के लिए क्या बना, मुदाफ़ इलैही बना, और अद्दीनी के लिए मुदाफ़ भी बन चुका।
تو اس طرح یہاں پہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی کہلاتا ہے. اس کے اندر دو مرکب اضافی ہیں، ایک تو مالکی یومی اور یوم الدینی. ٹھیک ہے، دو مرکب اضافی، مالکی یومی مضاف اور مضاف الیہ، یوم الدینی مضاف اور مضاف الیہ، دونوں مل کر تینوں مل کر آپس میں ایک مرکب اضافی بنائیں گے، دوسرا مرکب اضافی بنائیں گے، دو مرکب اضافی بنے. اور یہ چوتھی صفت بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے. صفت نمبر 4 کہ اللہ کیا ہے؟ جو بہت رحمان بہت رحیم ہے اور جو جزا کے دن کا مالک بھی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح انالائز کیا جاتا ہے قرآن پاک میں. اگر کوئی بھی آپ کو سورہ ملتی ہے تو ایک ایک لفظ کو لکھ کر آپ انالائز کر سکتے ہیں. الحمدللہ آگے چلتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ ہے منصوب، زبر ہے نا اس کے اوپر، تو یہ منصوب ہوا، منصوب اسم زبر والا. اور یہ منصوب اسم نہیں، منصوب اسم ضمیر، کیونکہ یہ ضمیر ایک کیا ہے؟ ضمیر ہے، تو منصوب ضمیر اسم ضمیر جو بھی بولیں. نعبدو، نعبدو کیا ہے؟ ہمارا فعل ہے، نون کے ساتھ شروع ہوا ہے، اور یہ مضارع ہے کیونکہ نون کی علامت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مضارع ہے، اور نعبدو ہمارا فعل ہے. اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ عین، با اور دال، باب نون سے، اور اس کے اندر فاعل مستتر یعنی فاعل چھپا ہوا ہے. کون سا فاعل ہے؟ نحنو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میرے اندر فاعل ہے. نون بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے اندر فاعل ہے، اور فاعل کون سا ہے؟ نعبدو. نعبدو کے اندر فاعل ہے کون سا؟ نحنو کا. یعنی کہ کس کے لیے؟ سب کے لیے مانگی جا رہی ہے نا، تو ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہی کا زور لگا ایاکا کی وجہ سے. اور نعبدو نے ہمیں بتا دیا کہ میں فعل ہوں اور میں مضارع ہوں. عین با دال اس کا روٹ لیٹر، باب کون سا اس کا ہے؟ باب نون ہے، اور اس کے اندر فاعل کون سا ہے؟ نحنو. واو حرف عطف داخل ہو گیا، اس نے عطف بنانا ہے، ان دونوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی کنیکشن بنانا ہے. پھر ایاکا، وہی ایاکا اسم منصوب اور مفعول بن کے آ رہا ہے، اور یہ مفعول کون سا ہے؟ مفعول مقدم. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی مفعول مقدم تھا. یہ ایاک نستعین، اب دوبارہ فعل آ گیا دوسرا. ایک تو نعبدو فعل ہے ہمارے پاس، دوسرا نستعین فعل ہے. نعبدو فعل مضارع تھا، اور یہ بھی فعل مضارع ہے. اس کے اندر رول لیٹر اس کے اندر الگ، یہ الگ باب سے ہے اور یہ الگ باب سے. یہ والا ہمارا مجرد کا باب ہے، اور یہ ہمارا مزیدن فی کا باب ہے، مزیدن فی. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں عین با دال روٹ لیٹر آیا، اس کا بھی عین واو نون روٹ لیٹر آ گیا، لیکن اس کا کہاں سے شروع ہوا ہے؟ سین اور تا. ٹھیک ہے، اس کے پاس ایکسٹرا لیٹر ہیں. کون کون سے؟ الف، سین اور تا ایکسٹرا ہیں، اور عین واو نون تو اس کے روٹ لیٹر ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے اس کا باب کون سا اور یہ بنا کیسے. باب استفعال، باب استفعال سے ہے، اور نحنو فاعل اس کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ دونوں اب بن رہے ہیں جملہ فعلیہ، کیونکہ یہ ہمارا فعل کے ساتھ شروع ہوا ہے، لیکن یہ جو مقدم بن کے آیا ہے نا، مفعول مقدم، چاہے مفعول مقدم ہو یا مؤخر ہو، دونوں طرح سے کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ ہی بنے گا. ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوا یہاں پہ؟ تو مفعول جو ہے وہ مقدم ہو کے آ گیا ہے. پہلے مفعول آیا، بعد میں فعل پلس فاعل آیا. فعل پھر ایسے ہوتا نا، فعل پلس فاعل پلس مفعول، ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس مفعول نے ضد پکڑی ہے اور یہ آ گیا آگے. اس نے کہا ہے میں پہلے آ رہا ہوں، تو پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. کیا ہوتا ہے؟ تاکید پیدا ہوتی ہے، زور پیدا ہوتا ہے. الفاظوں کے اندر ایک زور پیدا ہوتا ہے، جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر ہم اس کی میننگ دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. صرف کسی اور کو اس کے اندر داخل نہیں کرنا، کسی اور سے، انسانوں سے بھی مدد نہیں مانگنی. آپ ڈائریکٹ مصلی بچھائیں، مصلی بچھاتے کیوں نہیں ہیں؟ مصلی بچھائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ دیکھیں آپ کی مدد نہیں کرے گا. کیا آپ کو یقین نہیں ہے رب پر کہ میرا رب اتنا بڑا ہے جس نے ہر ایک کو دیا؟ کیا اس کے پاس کمی ہے مجھے دینے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ کے پاس اتنے خزانے کہ کوئی دنیا کا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. تو کیوں ہماری سوچ اس طرف نہیں جاتی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی سورہ میں بتا دیا، قرآن پاک کی پہلی سورہ جس میں 7 آیتیں، اور ان 7 آیتوں کو پڑھیں، غور و فکر کریں، توجہ دیں اور دل سے پڑھیں، تو دیکھیے گا آپ کا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نہ ہو. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کے مقدم آنے کی وجہ ہی یہی ہے، کیونکہ اس کے اندر تاکید پیدا کرنا، زور پیدا کرنا. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا کیا ہے؟ فعل ہمارا، فعل امر. فاعل اس کے اندر موجود ہے انت کا، اور نحن مفعول جو یہ تھا وہ اس کا مفعول اول تھا،
اور الصراط مستقیم، الصراط یہ بھی ال ہے تو اسم ہے اور یہ موصوف ہے، المستقیم کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ دونوں موصوف پلس صفت مل کے آپس میں مرکب توصیفی بنائیں گے، اور مرکب توصیفی کیا ہے؟ مفعول ثانی، یہ بنا نحنو، اس کے اندر جو تھا وہ اس کا مفعول اول ہے اور مفعول ثانی ہے اس کا، یہ ہمارا مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ المستقیم اسم الفاعل ہے ہمارا، اور اس کا باب بھی باب استفعال ہی ہے، اور یہ بھی ہمارا کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ بنے گا، کیونکہ فعل کے ساتھ شروع ہوا ہے، پہلا لفظ ہمارے پاس فعل آ رہا ہے۔ اگر جملہ اسم کے ساتھ شروع ہوگا تو جملہ اسمیہ بنے گا، اگر فعل کے ساتھ شروع ہوگا تو جملہ فعلیہ بنے گا، چاہے آپ کو آگے کچھ بھی مل رہا ہو، لیکن شروع کو دیکھا جائے گا مبتدا کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ فعل کے ساتھ، اسٹارٹ ہوا فعل کے ساتھ تو فعل بنے گا، یہ اہدنا ہمارا فعل ہے، ٹھیک ہے، اس آیت میں تو یہ ہمارا فعل امر، اور فاعل اس کے اندر انتم، انت فاعل، تو فعل پلس فاعل، ٹھیک ہے نا، یہاں سے ہی ہمارا بن جاتا ہے کیا؟ جملہ فعلیہ، لیکن مفعول بھی اس کے پاس ہے، مفعول اول مفعول ثانی دونوں ہی مفعول اس کے پاس موجود ہیں، تو یہ ہمارا بن جائے گا کیا؟ جملہ فعلیہ۔ اب اس کی میننگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ آپ ہدایت دیں ہمیں سیدھے راستے کی، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ آپ ہدایت دیں ہمیں سیدھے راستے کی، لیکن ہم لوگ پھر بھی سیدھا راستہ اپناتے نہیں ہیں، مانگتے تو ہیں دعا، کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں نا کہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم ایسے پڑھتے ہیں بس، سمجھنے کی تو ہم زحمت کرنا ہی نہیں چاہتے، تو اس وجہ سے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، صراط الذین، صاد کے نیچے زیر، صراط الذین، زالیہ زی یا مدہ تھا یہاں پر، تو صراط الذین کو اگر دیکھیں تو صراط ابھی ہمارے پاس کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور الذین یہ بھی ہمارے پاس اسم ہے، دونوں ہی اسم ہیں، ٹھیک ہے۔ انعمت کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس فعل ہے، فعل ماضی، اور اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ نون، عین اور میم، اور یہ باب کون سا ہے؟ باب افعال، اور یہ جو تا والی ہوتی ہے نا، تا جہاں پر بھی ہو تو اس کے اندر فاعل پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اندر فاعل ہوگا انت، تا ہوگا تو انت، اور علیہم کیا ہے؟ علی حرف جارہ ہے، اور ہم اس کا مجرور ہے، دونوں مل کر مرکب جاری بنائیں گے، اور یہ متعلق فعل بن جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف جارہ جب بھی آتا ہے تو متعلق فعل بنتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس کو آگے، صراط کیا تھا؟ ہمارا اسم تھا، اور یہ بدل بن رہا ہے کس کا؟ پیچھے جو اہدنا تھا نا، اہدنا الصراط المستقیم کا، یہ بدل ہے۔ پیچھے والی آیت جو ہماری تھی وہ ہماری تھی اس کی سمری، اور آگے جو ہے یہ والی آ رہی ہے نا جو صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس کے لیے اس کی انفارمیشن ہے آگے کی، کہ آگے اب کیا ہوگا۔ سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے گا، لیکن اس کون سا راستہ، سیدھا بھی کون سا راستہ، تو اس کو آگے ہم انالائز کریں گے اور پڑھیں گے۔ اب کیا ہے؟ یہ ہے مضاف، صراط یہاں پہ مضاف بن کے آ رہا ہے، الذین موصوف بن کے آ رہا ہے، اور یہ جو ہمارا جملہ فعلیہ تھا، جو کہ جملہ فعلیہ بنا نا، فعل پلس فاعل پلس مفعول متعلق فعل، یہ دونوں تینوں مل کر آپس میں بن رہے ہیں جملہ فعلیہ۔ یہ جملہ فعلیہ اب کیا بنا ہے؟ اس میں جو ہمارا الذین موصولہ تھا اس کا صلہ بن کے آیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ موصولہ ہے تو اس کا یہ موصوف ہے تو اس کا صلہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ، انعمت علیہم اس کا صلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسم موصول پلس صلہ مل کر مضاف الیہ کے لیے، اور مضاف کے لیے کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ بن جائیں گے، مضاف کے لیے مضاف الیہ بنیں گے۔ مضاف کون سا تھا؟ صراط تھا، تو اس کو مضاف تھا تو ظاہر بات ہے مضاف الیہ بھی اس کو چاہیے، تبھی تو یہ مرکب اضافی بنے گا، تو دونوں مل کر آپس میں کیا بنیں گے؟ مرکب اضافی بنا دیں گے۔ اب یہ پوری آیت مرکب اضافی بنی ہے اس صراط کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارا صراط تھا اس کے لیے الذین انعمت علیہم، پوری کی پوری آیت جو یہ بن کر آئی نا، موصوف پلس صفت مل کر آپس میں مرکب توصیفی بنایا، پھر مرکب توصیفی جو بنا ہے، یہ جو جملہ فعلیہ بھی مرکب توصیفی کے اندر آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کا صلہ بن کے آیا، تو یہ ہمارا جو مرکب بن کے آیا، نہیں موصوف صفت نہیں، سوری، میں یہاں پہ شاید کچھ غلط بول رہی ہوں، کیونکہ میرے الفاظ مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ موصوف پلس صفت نہیں، موصوف کے ساتھ اس کا الذین کیا تھا؟ اس میں موصول تھا، اس میں موصولہ، اچھا میں نے یہاں پہ موصوف لکھا ہے نا، شاید میرے لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اس میں موصول کا صلہ بن کے آئے گا نا الذین کا، تو یہاں پہ صلہ بن کے آیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں موصولہ اور پلس اس کا صلہ مل کر مضاف کے لیے مضاف الیہ بن کے آئیں گے تو مرکب اضافی بن جائے گا، ایسے ہوگا۔ یہ پورا بدلہ ہے کس کا؟ اہدنا الصراط کا۔
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کر ہمیں صراط کون سا راستہ؟ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے، کس کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ. کون سا؟ آپ دیکھیں یہاں پہ تھا نا اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے دعا مانگی آپ ہدایت دیں ہمیں سیدھے راستے کی، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا. اب نیچے دیکھیے گا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. ایسے ہے نا اس کی میننگ. تو دیکھیں اب آگے بھی یہ اس کے ساتھ ہی کنیکشن بنائے گا. غیری اسم ہے اور یہ بھی بدل ہے کس کا؟ الذین کا، کیونکہ الذین اوپر ہے نا، تو اس کا یہ صلہ بھی ہے اور یہ بدل ہے اس کا، کیونکہ پچھلے والی آیت اہدی کا بدل تھا اور یہ غیر المغضوبی کس کا بدل ہے؟ الذین کا. اور پھر کیا ہے؟ الذین غیری اسم ہے، المغضوبی یہ بھی اسم ہے، علیہم جار پلس مجرور ہے، ولضالین واو حرف عطف، الضالین جو ہے لام کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے، لا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہ کہ ان لوگوں کا. اور الضالین کیونکہ یہ اسم کے ساتھ آیا ہے نا، تو پھر ہم اس کو نا بس خالی لام کون سا بولیں گے؟ لام نافیہ نہیں، بس اس کی میننگ آئے گی نہیں، لام نافیہ ہے. الضالین کیا ہے ہمارا؟ یہ ہمارا اسم الفاعل ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ بن کیا رہے ہیں. یہ ہمارا بن کے آیا غیری اسم، اور یہ بدل بنا کس کا؟ الذین کا، اور یہ مضاف بھی ہے. اور المغضوبی اسم ہے اور یہ مفعول اسم ہے، اور یہ متعلقہ ہے کس کے؟ یہ متعلقہ ہے کس کے؟ متعلقہ بنے گا یہ والا، یہ متعلقہ بنے گا کس کے؟ معطوف اور معطوف الیہ ہے نا، آپس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے متعلق بنیں گے. متعلق بن جاتا ہے اس میں مفعول بھی متعلق بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے تو زیادہ تر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سنا ہے کہ فعل متعلق بنتا ہے، لیکن اسم مفعول جو ہوتے ہیں نا، اس میں مفعول بھی متعلقہ بنتے ہیں، تو یہ بھی متعلق بن کے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور حرف یہ ہمارا کیا ہے؟ علیہم حرف جار تھا، ہم اس کا مجرور تھا، دونوں مل کر مرکب جاری بنا رہے ہیں، تو یہ بھی متعلق بنے، یہ دونوں متعلق بن گئے. اور یہ متعلق اب کیسے بنے؟ اب دیکھیں، اب یہ جو نا حرف عطف، اب اس حرف عطف نے بھی یہاں پہ کچھ کیا. کیا کیا؟ آیا بیچ میں تو ظاہر سی بات ہے عطف کر دیا ان دونوں کو. یعنی پہلا تو کیا یہ جو المغضوبی علیہم جو ہے، یہ جو ہمارا بن گیا ہے متعلقہ مفعول کا، اور یہ ہمارا متعلقہ بنا ہے کس کا؟ مرکب عطفی کا، ہے نا. یہ یہاں پہ مرکب عطفی بنا ہے نا. تو یہاں پہ نا اصل میں میرے ذہن سے چیز نکل گئی ہے کہ یہ بنا کیا ہے. اس کو مجھے تھوڑا سوچنا ہوگا. اس ٹائم تو میرے ذہن میں تھا جب میں اس کو لکھ رہی تھی، لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کو میں کیا بولوں، کیا مطلب اس کو کہنا چاہیے. لیکن یہ مفعول متعلق کا بھی بنتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ مرکب عطفی یہاں پہ کس طرح بنا ہے، اور یہ جو واو سے پہلے جو بھی آیت کا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا معطوف الیہ، اور بعد کا حصہ بن جاتا ہے معطوف. دونوں مل کر آپس میں مرکب عطفی بناتے ہیں. اور جو یہ مرکب عطفی ہے، اب یہ مضاف کا مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، پورا کا پورا مرکب عطفی. تو یہ بنا ہے ہمارا مضاف کا مضاف الیہ، یعنی کہ اب مرکب عطفی بھی اس کے اندر داخل ہو گئے. تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر آپس میں مرکب اضافی بنائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی میننگ کہ یہ ہے کیا. نہ ان لوگوں کو راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ پوری کی پوری ایک جامع دعا ہے جو ہم لوگ مانگتے ہیں الحمدللہ. اور یہ جو تھا الضالین ہے، یہ ہمارا باب نون سے ہے، اور اس کا روٹ لیٹر کیا تھا؟ ضاد اور لام یہ بھی میں نے یہاں پہ لکھ دیا، وہاں پہ کیونکہ میں نے شاید لکھا نہیں تھا تو اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اصل میں تھک بھی بہت گئی ہوں، حرم پاک سے آ کے تھک گئی تھی. اور دیکھیں ہم کوئی بھی اپنے گروپ میں نا ایڈیٹنگ نہیں کرتے، لیسن میں جو بھی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ آپ لوگوں کو سینڈ کیا جاتا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے گروپس میں نا ہر ایک چیز ایڈ کر کے گروپ میں ڈالی جاتی ہے. ہمارے نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا جو یہ یوٹیوب کا بھی چینل ہے نا، وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو سبق پہنچانے تک کے لیے بنا ہے. اس کا کوئی بھی کاروبار سے یا کسی بھی چیز سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے پڑھیں. ہم لوگ محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ محنت کریں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم سب کو سیکھنا ہے، ہمارے اوپر فرض عین ہے اس کا سیکھنا، سمجھنا اور اس کو پڑھنا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.